बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे हम फवाद चौधरी के बयान के हवाले से। उन्होंने एतराफ़ किया है कि इमरान खान ने तोशाखाना की जो घड़ी है और ज़ेवरात है उनको दुबई में बेचने का एतराफ़ किया है, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्या गलत किया है, इसमें क्या जुर्म किया है। इसके अलावा नाजरीन बात करेंगे आरिफ अलवी, इमरान खान, असद उमर, बाबर अवान, शफकत महमूद, शौकत तरीन, शाह महमूद कुरैशी, जब इन सब ने हल्फ लिया था तो ये सब उस वक्त कोर्ट की बेल पर थी और जिसकी जो सज़ा थी वो 7 साल से 14 साल तक की थी। दूसरी जानिब नाजरीन, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने ये कहा है कि मुझे जस्टिस जो काजी फायज़ पर जो रेफरेंस दायर किया था वो गलत किया था। इन तमाम तर चीज़ों पर डिटेल्स में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या समझते हैं आप, जो फवाद चौधरी ने बयान दिया है कि इमरान खान ने जो तोशाखाना की घड़ी और ज़ेवरात है वो दुबई में बेचे हैं, तो क्या गलत किया है? क्या समझते हैं आप कि इस वजह से इन पर इनकम टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा दर्ज हो सकते हैं? देखिए, ये केस पिछले 6 महीने से चल रहा है, जिसमें एक शहरी ने जो है वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत जो है वो मांगा था कि तोशाखाना से इमरान खान ने क्या चीज़ें ली हैं। ठीक। उसके ऊपर जो है हम हमेशा से कहते हैं इमरान खान साहब जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। ठीक। वो एक खिलाड़ी हैं। उन्होंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया। ठीक। उन्होंने ज़िंदगी में कभी बिजनेस नहीं किया। उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई नौकरी नहीं की। उन्होंने पहला जॉब जो कुर्सी मेज़ पे बैठे हैं वो था इनका ये प्राइम मिनिस्टरशिप। तो ये अपने एडवाइज़र पे चल रहे हैं। इनके एडवाइज़र ने इनको जो है सत्यानाश कर दिया। हम हर प्रोग्राम में कहते हैं कि इनको गलत एडवाइस दे दे के एक शरीफ आदमी को, प्राइम मिनिस्टर को सड़क पे ले आए। अब वो जो है वो अपोजिशन के आके कर रहे हैं। इसकी यह एडवाइज़र है, इसमें सबसे बड़ा एडवाइज़र इनका फवाद चौधरी, दूसरा इनका जो था वो शहबाज गिल, तीसरा अवान, डॉक्टर क्या अवान, बाबर अवान, फिर अली दफर, ये सब इन्होंने इनको जो है ये कई केसेस हैं इसके अंदर। अब तोशाखाना जो है वो एक गवर्नमेंट का जो है जितनी भी गिफ्ट मिलते हैं उसको तोशाखाना में रखते हैं और उसको लेने का एक तरीका बना दिया, हालांकि लेने की इजाज़त नहीं है। जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से तोशाखाना जो है जो गवर्नमेंट की कमोडिटी है वो अब गवर्नमेंट का अफसर नहीं खरीद सकता। ठीक है। जब ये ओथ लेते हैं ना, ये प्राइम मिनिस्टर हुए या प्रेसिडेंट हुए या जो भी अपने गवर्नर हैं, ओथ लेते हैं, तो ओथ लेने की इनकी जो एक शिक है कि मैं अल्लाह का हाफिज़ अल्लाह के कहता हूँ और मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी तर्ज अमल और अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। ज़ाती मफाद क्या होता है? करप्शन की डेफिनेशन है कि डिसीजन लेना पर्सनल गेन के लिए, ये करप्शन डेफिनेशन। तो ज़ाती मफाद यही है कि अब प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आया है, उसको प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह मिलेगी और उसको पर्क्स मिलेंगे। वह बिजनेस करने नहीं आया है, वो कमाई करने नहीं आया है, या मिनिस्टर है या गवर्नर है या स्पीकर है, तो ये ओथ के अंदर शामिल है हर एक के कि ये जो है अपने उसमें डिसीजन में और अपने तर्ज अमल में कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो तोशाखाना से इनको लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एक कानून बना के इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने गलत कर दिया और ये शुरू से चलता चला आ रहा है कि तोशाखाना में इजाज़त दे दी कि भाई आप जो है उसको एक प्राइस फिक्स करके और वो आप ले लें जो तोहफा मिला है। वो गलत है, मगर चलो वो तोहफा मिला है ले लें। अब ले लें तो अपने ज़ाती यूज़ के लिए ले लें। तो ये ज़ाती यूज़ के लिए ले लें। एक अगर कार आती है, मर्सिडीज़ आई, मर्सिडीज़ आपने उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए, उसके अंदर ये इसके रूल बना दिए इन्होंने, उसकी कीमत कर दी 10 लाख रुपए और का 5 लाख में ले लें। अच्छा। अब वो सबों ने ली हुई है, उसी पे रेफरेंस डाला हुआ है इमरान खान की हुकूमत ने जरदारी और नवाज शरीफ के अगेंस्ट तोशाखाना का। इसी के अंदर जो है वो एक तोशाखाना के अंदर गिफ्ट आया था, तरक्की के बादशाह प्रेसिडेंट ने दिया था, हार दिया था, सैलाब आए थे कि औरतों को दे दें। वो यूसुफ रज़ा गिलानी की बीवी लेके चली गई। वो 3 साल के बाद रिकवर हुआ और बड़ा शोर किया इन्होंने कि ये किस किस्म का पीपल पार्टी है ये वो। आज इनकी चीज़ जो है इन्होंने जब मांगा तो इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि ये जो है ये सीक्रेट है, इसका बता नहीं सकते। अच्छा। इसका कानून बना करके, कानून के हिसाब से, ये कानून तो खुद ही बनाते हैं ना।
اب بنا دیا تو اب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آگے کہا ہے کہ یہ گھڑی اور زیورات 14 کروڑ کے انہوں نے لے کے اور باہر بیچے ہیں. اچھا. اور ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں. چیز یہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر وہ 10 کروڑ کی یا 5 کروڑ کی میری چیز ہے میں کہیں بیچوں, میں نے کیا غلط کیا. یہی ایڈوائز دے کے اس نے عمران خان کو جو ہے وہ یعنی کہتے ہیں تخت سے تختہ کر دیا اس کا. یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ چیز سب صحیح ہے, چلو توشہ خانہ سے اجازت بھی ہے, آپ نے لے لی, آپ نے اگر 14 کروڑ کی بیچی ہے تو وہ 14 کروڑ کی بیچی ہے تو اس کے اندر پروفٹ بھی ہوا ہوگا. رول کے حساب سے جو ہے جو ان کے جو ڈکلیئر ہے, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, کہ وہ 50% جو ہے جمع کرانا ہوگا. اس کی قیمت 14 کروڑ ہے تو 7 کروڑ جمع کرانے تھے, مگر 7 کروڑ نہیں جمع کرائیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قیمت انہوں نے 7 لاکھ روپے فکس کرائی ہو. پھر جو انہوں نے لیے اگر فرض کریں کہ 10 لاکھ کا لیا, 1 کروڑ کا لیا اور اس پہ 14 کروڑ کا بیچا, تو 13 کروڑ پہ انکم ٹیکس لگے گا, گین ٹیکس لگے گا کہ آپ نے یہ کمائی کی ہے 13 کروڑ کی. 13 کروڑ کے اوپر انکم ٹیکس 30% کے حساب سے تقریباً 4 کروڑ روپے لگتا ہے. وہ دینا پڑے گا. دوسرا یہ کہ آپ نے یہ چیز فواد چودھری کے حساب سے انہیں جا کے انہوں نے اگر باہر بیچ دی تو کیا گناہ کیا. باہر بیچی ہے, وہاں سے پیسہ آیا کیسے واپس, منی ٹریل کہاں ہے, اس کا بینک کے تھرو آنا چاہیے, حوالے سے نہیں آنا چاہیے, پرسن نہیں آنا, وہ کدھر ہے. تو وہ اگر وہ نہیں ہے منی ٹریل اور یہ 14 کروڑ روپے ان کا باہر سے آیا ہے غیر قانونی طریقے سے, یہ منی لانڈرنگ ہے. اور اگر انکم ٹیکس انہوں نے پورا نہیں دیا ہے وہ منی لانڈرنگ ہے. کانسٹیٹیوشن کے حساب سے یہ غلط ہے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس میں کہ اس کے اوپر جو ہے کیسز ہو سکتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہوں گے, ہو سکتے ہیں اس کے اوپر انکم ٹیکس کے اور منی لانڈرنگ. اگر وہ کلیئر نہیں کرتے ان تمام چیزوں کو تو پھر اگر یہ بات صحیح ہے, پہلی بات تو یہ کہ سچ ہے, شہباز شریف صاحب نے کہا ہے, اس کا پروف کہاں ہے, فواد چودھری نے ایکسیپٹ کیا, اس کا پروف کہاں ہے. یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا, مگر یہ ہے کہ یہ چیز آ گئی ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اب بہت بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ یہ جو آ رہی ہے کیبنٹ آ رہی ہے سارے کے سارے بیل پر ہیں, تو کیسے کام چلے گا. تو کام نہیں چلے گا یا چلے گا کی بات نہیں ہے, قانون کے حساب سے کرو نا. ایک قانون جو میرے لیے ہے آپ کے لیے ایک ہی ہے نا. جب یہ آئے تھے حکومت میں, اس حکومت میں آئے تھے, اس کے اندر اس وقت عارف الوی پریزیڈنٹ آف پاکستان اور عمران خان پرائم منسٹر, اسد عمر منسٹر, شاہ محمد قریشی منسٹر, شفقت محمود, یہ جو ہے یہ ٹی وی کے حملے کیس کے اندر یہ ملزم تھے اور بیل پر تھے, اور اس کی جرم کی سزا 7 سال ہو سکتی تھی. اور سب انہوں نے بابر اعوان کو ایڈوائزر ٹو دا پریزیڈنٹ بنایا اور شوکت ترین کو بنایا منسٹر بنایا, سینیٹر بنا دیا. وہ بیل پر تھے, نیب کے ریفرنس میں 14 سال جیل تھی اس کی. وہ اور بات ہے کہ یہ ساتوں کے اوپر جو کیسز ہیں انہی کے حکومت کے زمانے میں نیب نے بھی ختم کر دیے اور وہ کورٹ نے بھی ختم کر دیے. تو یہ جو ہے اس چیز کی ہے کہ یہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یعنی اپنے لیے جو ہے جو قانون ہے وہ دوسرے کے لیے بھی قانون یہی ہے. ملک میں ایک ہی قانون ہے, مگر لوگوں کو غلط کہنا, لوگوں کو یعنی یہ بتانا کہ اب فواد چودھری جیسا آدمی اگر ہوگا تو اس نے تو ایڈوائز دے دے کہ پرائم منسٹر کا جو ہے ستیہ ناش کر دیا. عمران خان ایک بڑی نامور پاکستان کی ایک نامور شخصیت ہے, دنیا کی مانی ہوئی ہے, اس کی کرکٹ آئیکن ہے, وہ ایک اس کے ہاسپٹل ہے, اسکول, مطلب سب کچھ ہے, مگر اس کو انہوں نے بالکل یعنی غلط ایڈوائز دے دے کہ بیچارے کو جو ہے وہ یعنی بدنام کر دیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں. صحیح. تو سر جو دوسری جانب عمران خان نے کہا ہے, اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا تھا وہ انہوں نے غلط کیا تھا. اب یہ مجھے بتائیں کہ قاضی جسٹس فائز عیسیٰ, یہ ان کے والد قاضی عیسیٰ قائد اعظم کے ساتھی تھے. پاکستان بنانے میں ان کا ہاتھ تھا. یہ بلوچی ہیں. پاکستان کے پوری حکومت میں یا یعنی سرکاری اداروں میں, جوڈیشری میں بلوچ جو ہے ان کا شیئر جو ہے وہ 1% آدھا % بھی نہیں ہے. ٹھیک. بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے, وہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہوتی. ان میں سے یہ تو خاندان بڑا نامور خاندان ہے. ان کے والد اور یہ خود بھی ہے, ان کے بھائی بھی سارے پڑھے لکھے ہیں. اور یہ جب جج اس کو بنایا تھا ان کو, یہ کراچی کے ٹاپ موسٹ ججز میں سے ایک تھے. اور ان کو افتخار چودھری نے جب وہ
ہوا تھا مشرف نے گڑبڑ کی تھی اور وہ تھا تو اس کے اوپر نکالا تھا، تو وہاں پہ بلوچستان گورنمنٹ کورٹ کے اندر کوئی جج ہی نہیں رہا تھا، تو انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ کو چیف جسٹس نے ڈائریکٹ وہاں پہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ لگایا تھا۔ جب بلوچستان ہائی کورٹ لگایا تھا، ان کی تنخواہ جو تھی اس وقت انہوں نے جو رول تھا اس کے حساب سے 1.5 یا 2 لاکھ روپے پر منتھ تھی، اچھا اور یہ ملک کی خدمت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت بھی جب یہ ان کو لگایا تو ان کی کراچی میں پریکٹس جو تھی ان کی وہ تھی یعنی 30 سے 40 لاکھ مہینہ، ٹھیک، تو وہ چھوڑ کے وہاں چلے گئے اس کے۔ اچھا ان کی وائف سلینا عیسیٰ جو ہیں وہ ان کی مدر اسپینش ہے اور فادر ان کے بلوچی ہیں سردار، اچھا اور ان کی شادی ہوئی اور وہ گرامر اسکول کی پڑھی ہوئی ہیں، اچھا اور وہ اپنا انڈیپینڈنٹ ہیں، اور انہوں نے ایک ٹیچر ہیں اپنے امریکن اسکول کراچی میں، امریکن اسکول کراچی کے اندر ٹیچر ہیں جن کی تنخواہیں بھی لاکھوں میں ہیں، اور پھر ذمہ دار ہیں اور ان کے سب کچھ ہے۔ تو ہوا یہ کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ایک دھرنا ہوا تھا فیض آباد کا دھرنا، فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا جب یہ تحریک لبیک والوں نے مشرف اس کے نواز شریف کے زمانے میں وہاں پہ دھرنا دیا تھا عمران خان کے دھرنے کے بعد، اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اسلامک جو ہے وہ اپنے قادیانی کو لگا دیا، یہ کیا کرتے، کوئی مسئلہ تھا، کوئی کانسٹیٹیوشن میں چینجز کی تھی، اس کے اوپر ایک منسٹر کو ریزائن بھی کرنا پڑا تھا۔ اس دھرنے کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی شامل ہوئی تھی، شیخ رشید بھی شامل ہوا تھا، اور اس کے اندر آرمی بھی گئی تھی، اور اس کے اندر پھر وہ دھرنا ختم ہوا اور آرمی نے اس پہ سائن کیے تھے، آئی ایس آئی نے بھی سائن کیے تھے، منسٹر تھا اس کا فیڈرل گورنمنٹ کا، اس نے سائن کیے تھے اور ختم ہوئے۔ وہ کیس جو ہے وہ چلا تھا سپریم کورٹ کے اندر، اور وہ ججمنٹ مشیر عالم اور قاضی فیض عیسیٰ نے۔ سر اس پر ہم مزید ڈیٹیلز میں بات کریں گے، لیکن ابھی مجھے بریک پر جانا ہے۔ ناظرین واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے حوالے سے۔ جی سر کنٹینیو کریں۔ تو اس میں جب انہوں نے ججمنٹ دیا تھا تو اس ججمنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے تحریک لبیک جو ہے یہ اس نے غلط کام کیا ہے، اس کے خلاف جو ہے گورنمنٹ ایکشن لے ٹھیک، اور اس کو سزا دے۔ پھر اس کے اندر جو جو انوالو ہیں اس میں انہوں نے ججمنٹ میں کلیئر لکھا تھا کہ آرمی اپنے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتی۔ انہوں نے اس کے اندر آ کے حصہ لیا اور انہوں نے پیسے بانٹے تھے، اس وقت آئی ایس آئی کے پیچھے جنرل ہارون سے کون سے ان کی تصویر بھی اور سب کچھ تھا، جی اور وہ ججمنٹ تھا۔ اس ججمنٹ کے اوپر جو ہے وہ نئی گورنمنٹ آ گئی اور اس پہ انہوں نے اس کو اپیل کر دی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں کہ ججمنٹ کے اندر سے یہ الفاظ نکالے جائیں، تو بڑا اپسیٹ ہوئے تھے اس کے اندر سارے لوگ۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے، کیونکہ وہ ججمنٹ لکھا تھا، یہ بڑا انڈیپینڈنٹ جج ہے اور اس کی ہر ججمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بالکل لیفٹ اور رائٹ۔ اب آگے دیکھیں بتاؤں گا ان کا کہ اب قوم کو سننا چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ حقیقت کیا ہے۔ آج عمران خان نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میں غلط تھا، قاضی فیض عیسیٰ صحیح تھے، مگر آفٹر اتنا زیادہ دنیا میں بدنام کرا کے ایک اس شخص کو جو کہ ایماندار ترین جج ہے، اس شخص کو جو کہ نیکسٹ چیف جسٹس ہے، جس نے ہر چیز صحیح کی ہے، اس کو بدنام کرا کے اپنے یہ 8-10 کے جو تھے ایڈوائزر لیگل، جو نام بھی میں لوں گا ایک ایک ایسے کیا ہے، تو اس کے حساب سے پھر انہوں نے جب کیس کیا تو اس میں شہزاد اکبر صاحب جو ہے مین انوالو ہیں، وہ جو سے چلے گئے بھاگ گئے، جو ان کے اوپر بھی بہت سارے کیسز ڈالے۔ شہزاد اکبر صاحب نے آ کے ان کو کوئی دیا کہ یہ ان کی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی پراپرٹیز ہیں انگلینڈ کے اندر، وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہے، تو اس کے حساب سے ان کے خلاف جو ہے ریفرنس بنتا ہے۔ وہ پھر ایک کسی بندے سے اس نے کمپلین کروائی شہزاد اکبر نے، اور وہ کمپلین سیدھی گئی پتہ نہیں کسی شہزاد اکبر کے پاس گئی، اس نے منسٹر کو دی۔ اس کے اوپر بلکہ یہ بھی ہوا تھا کہ جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں، کیا نام تھا ان کا، میمن صاحب،
انہوں نے بیان بھی دیا تھا کہ مجھے بلا کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف کیس کرو. اچھا. اور مجھے کہا تھا ان کے ساتھ جو شہزاد اکبر لے کے گئے اور مجھے شہزاد اکبر اور لا منسٹر کے کمرے میں بیٹھ کے کہا کہ میں نے کہا میں کیس کیسے کر سکتا ہوں, یہ قانون کے حساب سے غلط ہے, یہ سب ریکارڈ پہ ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ. اچھا. تو اس نے اس کے بعد شہزاد اکبر نے جو ہے وہ ان کے وہاں سے اس کے کوئی لندن سے کاغذات منگائے اور اس بندے کو دیا, بندے نے جو کمپلین کی اس پہ شہزاد اکبر نے وہ دیے لا منسٹری کو, لا منسٹری نے جو ہے پرائم منسٹر کو دیے, کیا دیا, اور اس پہ انہوں نے پرائم منسٹر سے ایک ریفرنس فائل کرا دیا اگینسٹ دی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ. پریزیڈنٹ الوی نے سائن کر دیا, جبکہ وہ ججز کے خلاف شاید نہیں ہو سکتا, ایسے کوئی چکر ہے جو بھی ہے. وہ اس کے بعد FIR ہوا تو کورٹ کی فل بینچ بن گئی. ٹھیک. مطلب بننے والی سے میرے خیال سے اس کے اندر یا کون جج جو بھی تھے, اور اس کے اوپر جو ہے فل بینچ کے اندر جو ہے وہ 7 کی بینچ تھی, اس میں انہوں نے پورا کیس لڑا. قاضی فیض عیسیٰ کی وائف جو ہے سرینا عیسیٰ, میں نے بتایا کہ انہوں نے اس میں خود اپنی پرسنل اپیرنس دی. انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ جو ہے, یہ پراپرٹی جو ہے یہ 6 یا 7 لاکھ پاؤنڈ کی ہیں, یہ میرا پیسہ ہے اور میں نے اپنے انکم ٹیکس میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے انڈر دی جو بھی انکم ٹیکس لا اس کے حساب سے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, نہیں ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے منسٹری میں کرنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے اپنا فلیٹ جو ہے وہ 20 سال کے بعد جو ہے جو کمپنی تھی وہ ڈکلیئر کیا منسٹری میں, تو لا کے حساب سے تھی, تو میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور یہ اسٹینڈرڈ چارٹر بینک سے یہ کاغذات ہیں اس کے, یہ 7 لاکھ پاؤنڈ کی پراپرٹی ہیں 3 اسی سال کی, اور یہ ریمیٹنس ہے. پورا انہوں نے چینل بتا دیا, اپنے سورس بتا دیے. سپریم کورٹ نے اس کے بعد فیصلہ کچھ ایسا دے دیا کہ وہ FBI کو کہا کہ اس کو آپ اپنے لا سے چیک کریں. وہ غلط تھا. اچھا. FBI کو سپریم کورٹ کو سجانا چاہیے تھا کہ ہم کسی کے پراپرٹی کاغذات کو چیک نہیں کر سکتے 5 سال پرانے, یہ لا ہے. اس میں مگر ایک ہدایت ہے کہ ممبر سے اشفاق صاحب انہوں نے کر دیا, اور کر کے نکالا کہ انہوں نے کیس بھی ٹرانسفر کر دیا. کراچی میں ان کا وہ تھا انکم ٹیکس کا پہلے اسسمنٹ ہوتا ہے, وہ کیس فائل وہاں منگا لی, چینج کر دیا. ان کو کافی تنگ کیا مسز سرینا عیسیٰ کو, اور وہ پھر بیچاری گر بھی گئی تھیں, لکڑی لے کے چل رہی ہیں, پھر کورٹ میں آئیں, انہوں نے بتایا کہ سب چیزیں. تو اس کے بعد جب ججمنٹ آیا کہ یہ جو ہے اس کو ہم ریفرنس کے لیے پہلے ہم بھیج دیتے ہیں FBI کو کہ چیک کریں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. قاضی فیض عیسیٰ نے اس کے اوپر اپیل فائل کی, اور خود اس نے اپنا کیس لڑا کے ان کے سامنے. یہ دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے سٹنگ جج, وہ جج جو کہ ایماندار ترین ہے, وہ جج جو کہ چیف جسٹس بننے والا ہے نیکسٹ, اس کے اوپر اس نے کیس لڑ کے الٹیمیٹلی وہ کیس میں وہ جیت گئے, اور وہ کیس جو ہے وہ کویش ہو گیا, اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا, سب انلیگل ڈکلیئر ہوئی. اب اس کے بعد اس میں یعنی لا منسٹر فاروق نسیم صاحب نے ریزائن کر کے 2 دفعہ خود لڑا تھا. خود عمران خان صاحب نے جو ہے خود کہا تھا کہ ہم کریں گے. یہ سب علی ظفر صاحب جو ہے وہ اس کے اندر پینل میں آ کے باتیں کرتے تھے. اب جب یہ کل ان کی میٹنگ ہوئی تھی کوئی تحریک انصاف کے لا فورم کی, اور اس کے اندر ڈسکس ہوا, تو ان کے لا فورم میں لائرس ہیں ان کے سارے کے سارے, بابر اوان ہے, فواد چودھری, یہ لائر بھی ہے نا فواد چودھری, جس کے بڑے کیسز ہیں. اس کے ماموں جو ہے چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ کے, اور اس زمانے میں یہ کافی ان کی باتیں جو ہیں وہ ان کے خود ہی جسٹس حامد حسین اور سب چیزیں بتاتے ہیں کہ کیا کیا فراڈ کرتے تھے وہ لوگ. تو اس کے اندر کل انہوں نے کہا کہ مجھے غلط ایڈوائز دی گئی تھی, یہ مجھے ریفرنس نہیں فائل کرنا چاہیے تھا قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف. اور یہ ہے ان کی سرینا عیسیٰ, لیکن اتنی بیچاری مطلب پڑھی لکھی عورت ہے, سب کچھ ہے, ایوری تھنگ رائٹ, اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا. اور جب ایکسیپٹ کر لیا تو ان کے چیزوں میں یہ ہے کہ سرینا عیسیٰ نے گورنمنٹ کو لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف بھی کیس فائل کریں, اس کی بھی پراپرٹی لے کر آئیں, کہ اس کے بچوں کی پراپرٹی جو ہے جو کہ اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں وہ ان کی لے کر آئے. انہوں نے ڈکلیئر کیوں نہیں کی, ان کی وائف کی لے کر آئے, ان کی جو پیرنٹل بھائی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے. پھر اس کیس کے اوپر جو ہے شہزاد اکبر کے خلاف بھی نیب کا ریفرنس ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے لا منسٹر کے خلاف بھی ریفرنس ہونا چاہیے.
پھر اور جتنے بھی اس کے اندر انوالو تھے منسٹر ان کے خلاف ہونا چاہیے. ایک اٹارنی جنرل تھے منصور, ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے. ٹھیک. یہ کیس اتنا یعنی بلیٹنٹ ہے, اور عمران خان صاحب کی ذات جو ہے وہ اس میں ایکسپوز ہو گئی ہے کہ وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا آج کہ یہ ہم نے غلط کیا ہے. اب ایکسیپٹنس کے بعد گلٹ پروو ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک تو کورٹ نے پروو, اب اس کی سزا تو ملنی ہے نا بھائی, جو غلط کام کیے سزا ہونی چاہیے. یہ حال یہ ہے کہ ہمارے قانون کے حساب سے سب لوگ اپنی پراپرٹی اپنے ایسے ڈکلیئر کرتے ہیں. سرکاری افسر ہو گئے, جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے ہیں, جتنے منسٹر ہیں. ججز نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے ججز؟ قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ میں رکھا تھا. یہ دو ایسے جج ہیں جو اپنی انہوں نے ایسے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور کسی جج نے نہیں کیے. ان کی جو آپ دیکھیے گا اس کے اندر پراپرٹی ہے, پبلک ڈسکلوجر آف ایسٹ انکم پرکس. ان کے 2018 میں ان کی انکم جو تھی وہ 15 ملین تھی, ٹیکس پیڈ تھا 2.2 ملین. 2019 کے اندر 17 ملین تھی, 1.7 ملین ٹیکس پے کیا. تو 2020 میں 21 ملین تنخواہ تھی. سارا پرسنل ایسٹ 800 اسکوائر یارڈ ریزیڈینشیل پلاٹ ہے ان کے پاس. 800 گز کا ایک مکان ہے, 200 گز کا کمرشل پلاٹ ہے, انہیریٹڈ فرام مائی فادر. ایک الگ پراپرٹی ہے, اولڈ ہاؤس ہے. منی ان بینک ان کے پاس ہے 41 ملین. فارن کرنسی اکاؤنٹ کے اندر ان کے پاس 4 ملین روپے ہیں. ہونڈا اکاؤنٹ ان کے پاس, ہونڈا سیوک ہے, منی جیپ ہے, آفیشل پرک پریویلیج ہے. یہ اپنا ڈکلیئر کیا پورا کا پورا. پینشن کا بتایا کہ مجھے پینشن ملتی ہے مجھے 300 روپے. ان کو یوٹیلیٹی 300 فری لیٹر کال ہے ٹیلی فون کی, 200 یونٹ الیکٹریسٹی فری ہے, گیس جو ہے 25 فری ہے, واٹر 300 لیٹر فری, پیٹرول 300 لیٹر پر منتھ فری ہے. یہ سب انہوں نے بتایا, اس کے اندر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. وائف ہے, انہوں نے وائف کا اپنا انہوں نے وائف نے کیا. میری جو ہے وہ 2018 میں 4 ملین انکم تھی, 5,70,000 ٹیکس دیا 2019 کے اندر. تو یہ ساری پراپرٹی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ دی ہوئی. یہ ہے ایگزامپل. یہ ہر جج کو فالو کرنا چاہیے. یہ آئی ایم ایف کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ یہ کرے, یہ نہیں کر رہے. یہ چیز ایسی ہے کہ یہ یعنی آج کا جو اعتراف ہے ہمارے عمران خان صاحب کا, یہ پروو کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کے حکومت میں جتنے بھی ان کے ایڈوائزر تھے وہ انہوں نے جان بوجھ کے ان کو غلط ایڈوائزیں دیں. اچھا. اور وہ انہوں نے ایک شریف آدمی کو, ایک انٹرنیشنل آئیکن کو تباہ کر دیا, اور اس لیول پہ لے کر آ گئے کہ آج وہ اکیلے ہیں. اور یہ سب جو ہے اپنے ان کے نام پہ انہوں نے اربوں روپے بنائے ہر ایک نے. آپ دیکھیں گے چیزیں نکلیں گی کہ کیا کیا نہیں کیا لوگوں نے. میں نے آپ کو بتایا نا علی ظفر کا, علی ظفر نے اپنی بہن کو پی ایم سی میں لگا دیا تھا, پی ایم سی میں انہوں نے انلیگل ڈکلیئر کر دیا. آج اس سنا ہے کہ وہ اپیل کی ہے, کورٹ نے اس کو اسٹے آرڈر دے دیا. تو یہ لیگل رکونا جو ہے یہ کرتے ہیں. ان کی فیسیں جو ہیں 2-20 یعنی ان کے ایک وکیل ہیں پی ٹی آئی کے, جس کو ثاقب نثار نے کورٹ میں کہا تھا کہ آپ مجھے پتہ ہے کہ 25 کروڑ روپے فیس لیا آپ نے فلانے کیس میں. اچھا. 25 کروڑ روپے. یہ حال ہے ان وکیلوں کا. مال بنا رہے ہیں. کس بات میں مال بنا رہے ہیں بھائی؟ یہ ساری چیزیں ہیں. اور ان کو ایڈوائز غلط دیا ہے, ان کو ساری ایڈوائز غلط دی ہیں. ان کو ابھی بھی جو گورنمنٹ کو نکالا ہے, اب دیکھیں نا یہ سارا کا سارا جو ہے اچھی خاصی ان کے پاس گورنمنٹ چل رہی تھی. یہ ان کو غلط ایڈوائز دے کے آرمی سے لڑوا دیا, جوڈیشری سے لڑوا دیا, ہر ایک سے لڑوا دیا, اور ایک ملک میں کرائسس پیدا ہو گیا. اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے نا. اب ملک کو نقصان ہو رہا ہے, اپوزیشن کے سارے آ گئے. اب پبلک تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ جن کو چور کہتے تھے وہ آج حکومت میں آ گئے. اب ان کی اتنی چوریاں جو ہے اب افشا ہو رہی ہیں. تو سبھی چور ہیں نا. جب پبلک کہہ رہے سبھی چور ہیں تو اس کے اندر اچھے چور کو رکھو. تو ایک عجیب یعنی ملک جو ہے وہ اس وقت ذہنی کیفیت میں بہت خراب ہے کہ ایک پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں پیدا ہو گئے ہیں, کس ملک میں آ گئے ہیں, جن میں یعنی ان کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ ہم ایک کو ووٹ نہیں دینا تھا, دوسرے کو دینا ہے کہ بھائی نواز شریف زرداری, تیسرا آپشن بھی فیل ہو گیا. چوتھا آپشن کیا ہے؟ آرمی نے کل بڑا اچھا بیان دے دیا کہ ہم آئندہ
یہ آپ سن لیں کہ ماشاءاللہ نہیں آئے گا. ہاں ایسے ہی کیونکہ ماشاءاللہ نہیں آنا چاہیے تھا. ماشاءاللہ آنے کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حال ہے. 70 سال میں 4 دفعہ ماشاءاللہ ہے. 40 سال انہوں نے ڈائریکٹ حکومت کی ہے. اور انہوں نے اس طرح یہ بھی کہا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مطلب وہ کر رہے ہیں. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک عمران خان جو ہے اس کے ساتھ رحم آتا ہے کہ اس کو جو ہے سر ان کے جانے کی وجہ آپ کے مطابق غلط ایڈوائزری ہے. ان کے جانے کی وجہ صرف اور صرف ان کے سارے ایڈوائزر جو ہے ان کے غلط تھے اور انہوں نے اپنے فائدے کے حساب سے ان کو نقصان پہنچایا اور اپنا فائدہ بھی لیا ہے. ان کے نام پہ فائدہ لیتے رہے. ٹھیک. تو یہ کیس ان کا بہت ہی خطرناک ہے. ناظرین جہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں اب ہم بات کریں گے پاکستان میڈیکل کمیشن کے بورڈ کو اللیگل قرار دے دیا گیا ہے اور پی ایم سی کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر علی ظفر کی جو بہن کی تقرری ہے اس کو بھی اللیگل قرار دیا گیا ہے. سر کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ جو پی ایم سی کے بورڈ کو اللیگل قرار دیا گیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں یہ میں نے کہا نا ایڈوائزر ان کے سارے, جب یہ حکومت آئی تو آتے انہوں نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس کو ٹیک اوور کر لیا. اس میں عطاء الرحمان صاحب نے اپنا کھیل کھیلا اور اس کے اندر جو ہے وہ کورٹ میں چلے گئے. نئے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو چیئرمین تھے ان کو نکال دیا انہوں نے, ان کی ٹرینر کم کر دی, ہائی کورٹ نے ان کو ری اسٹیٹ کر دیا. اسی طرح پی ایم سی ان کے آنے سے پہلے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل تھی جو کہ میڈیکل اس کا پورا چلاتی تھی, ڈاکٹروں کی اور ان کی یونیورسٹیز کی ہر ایک کی وہ مانیٹرنگ کرتے تھے اور ریگولیٹر تھے. انہوں نے آتے ہی اس کو بین کر دیا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو, اور اس کی وجہ سے سال بھر تک جو ہے یہ بچے جو ہے وہ میڈیکل ڈگریاں نہیں ملتی تھی ان کو, کیونکہ ان کو ہاؤس جاب نہیں کر سکتے تھے. ہاؤس جاب کرنا کافی ہم نے بھی پروگرام بھی کیے تھے. پھر انہوں نے پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے اس کا بورڈ بنا دیا. پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے اس وقت سائلنٹ تھا, ایک آرڈیننس کے ساتھ بنا ہوا تھا مگر وہ چل نہیں رہا. اس کے اندر پاکستان میڈیکل کونسل کمیشن نے بنا دیا, اس میں 6 ڈائریکٹر لگا دیے. علی ظفر صاحب جو ہے ان کے, کیونکہ وہ ایڈوائزر ہیں, لیگل ایڈوائزر ہیں بہت بڑے پی ٹی آئی کے, انہوں نے اپنی بہن کو بھی لگا دیا اور بہت سارے لگ گئے, چلے لگ گئے. اس کے اندر یہ ہوا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے جو ہے اس کی ٹیسٹنگ کے لیے میڈیکل اسٹوڈنٹ کی ایک کانٹریکٹ اوارڈ کیا. وہ کانٹریکٹ جو اوارڈ کیا تھا انہوں نے, وہ اوارڈ کیا تھا کوئی کمپنی کو جو اس کا وجود ہی نہیں تھا. اچھا. اور اس کا پی پی آر اے رول کے اگینسٹ کیا تھا اور ایک 11-12 کروڑ ایڈوانس دے دیے تھے. اور وہ اس کے اندر یہ تھا کہ وہ کمپنی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے فیس لے گی, اربوں روپے کا کیس تھا. وہ 20 سال کا یا 10 سال کا کانٹریکٹ دے دیا تھا اور وہ اس کے مطلب جانچی ہو گئی. تو اس پہ ٹی آئی نے لیٹر لکھا تھا کہ بھئی یہ غلط ہے. تو اس پہ ان کا جواب آیا تھا پاکستان میڈیکل کونسل کے لیگل کہ جی یہ آپ غلط کر رہے ہیں, ہم صحیح ہے, یہ پی پی آر اس پہ لگتا نہیں ہے اور یہ آپ اس کو واپس لیں, سب کچھ لیں. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو رپورٹ کر دیا تھا گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر کو. انہوں نے پی پی آر اے کو پوچھ لیا تو ہائی کورٹ نے الگ اسٹے اس کے اوپر لے لیا تھا کہ یہ آپ اس کو پیسے کیسے دے دیا آپ نے, جب پیسہ نہیں ہے اس کے اندر. کہتے فیس لیں گے تو ایڈوانس کیسے دے دیا. ایڈوانس کا اس کو منع کر دیا ہائی کورٹ نے کہ بھائی اس کو پیسہ نہیں دیں. اس کا ڈیفالٹ کر کے اس کو 11 کروڑ روپے ایڈوانس بھی دے دیا تھا انہوں نے. پھر پی پی آر اے نے آفٹر 6 منتھ یہ کہا کہ یہ انلیگل ہے, یہ پی پی آر اے کے تحت آتا ہے اور یہ لیگل ایوارڈ ہے. انہوں نے پھر اپنا کانٹریکٹ کینسل کیا. اب کینسل کر دیا دیٹ مین کہ لیگل کام ہوا. اب یہ نیب کا کیس ہے. ایسے کیسز کے اندر جو ہیں وہ سارے کے سارے جو نیب کے 1000 کیسز چل رہے ہیں وہ یہی ہے نا کہ فلانے نے 2 روپے کی چوری کی, 2 لاکھ کی چوری کی, 2 کروڑ کی, 2 ارب کی ہے. یہ کانٹریکٹ غلط اوارڈ کر دیا, ایل این جی کا ہو گیا, وہ زمین اوارڈ کر دی, اپارٹمنٹ کر دیے کے پی ٹی میں. تو یہی ہے نا. تو یہ کیس جو ہے یہ نیب کا کیس ہے یہ. اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ کیس آلریڈی فائل ہوا تھا ہائی کورٹ کے اندر کہ یہ اس کا بورڈ بھی انلیگل ہے. تو پرسوں جو ہے وہ ہائی کورٹ نے ان کے بورڈ کو انلیگل ڈکلیئر کر دیا کہ یہ قانون کے حساب سے جو بھی لا ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ سب کے سب 6 کے 6 جو ہے یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, ان کو نکال دیا گیا.
अच्छा। और अब जो है PMC जो है वो बिल्कुल ही यानी विदाउट एनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गई है। फिर वकील गए इनके और आज या कल इन्होंने हाई कोर्ट से इंटर कोर्ट अपील करके उस ऑर्डर पे स्टे कराया है। अच्छा। और अब स्टे करके उसके बाद फर्दर चलेगा। मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि इदारों का सत्यानाश किया ये एडवाइजर्स ने। मैंने कहा ना नाम फवाद चौधरी, शहबाज गिल, अली ज़फ़र, ये सारे अब अली ज़फ़र साहब जो है वो अब ये देखें ना कि कानून का कैसे इस्तेमाल करते हैं। पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। अच्छा। उसका अगले दिन इलेक्शन होना चाहिए। आज 18 दिन हो गए, नहीं हो रहा। हाई कोर्ट के अंदर अली ज़फ़र साहब जाते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, सारी चीज़ें जो भी केस चल रहा है। आज़ाद कश्मीर में चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया कल, आज इलेक्शन है उसका। अच्छा। ये एक ही हुकूमत के PTI की पंजाब के अंदर वो कानून दूसरा इस्तेमाल करते हैं, दो रुख है, और वहाँ कानून दूसरा इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इसे कहते हैं स्टेट कैप्चर, के कानून का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए। यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है तो यहाँ पे तो एक यानी कल रिज़ाइन किया है, 18 घंटे में इलेक्शन है, अभी 5:30 बजे इलेक्शन है वहाँ पे। अच्छा। हो गया होगा और बन गया होंगे प्राइमरी। मगर लाहौर के अंदर जो है वो आज 18 दिन से बंद है और वो कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मतलब ये एडवाइज़र इमरान खान, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर इनकी काविशें हैं, मगर ये अभी से अपने आप को साफ करें इन लोगों से। शेख रशीद वो अलग है, इनके पास बच्चा जमूरा लगा हुआ है, 18 दफ़ा मिनिस्टर बन गया। मतलब उसने बेवकूफ़ से भी मरवा दिया इनको। उस शख्स की जो करप्शन की दास्तानें हैं वो तो यहाँ से लेके और पता नहीं कहाँ कहाँ तक इतने दूर तक हैं, वो सब निकलेंगे ना। रिंग रोड में वो इन्वॉल्व है, ज़मीनों में वो इन्वॉल्व है। वो तो स्कूल में पढ़ता था, चंदे में पढ़ता था, आज उसके बाद अरबपति बने हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये इमरान खान खुद अपनी कोर टीम जो इनकी अपनी थी वो सही है, उनसे काम करते तो आज ये हशर नहीं होता, मुल्क भी सही होता है, इकॉनमी भी सही होती और इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर होते। मगर बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इमरान खान साहब ने गलत चॉइस की, अपने एडवाइज़र्स की, गलत एडवाइज़र्स को लिया जिन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। खुद अमीर कबीर हो गए। शहजाद अकबर के ऊपर अलग केस चल रहा हुआ है कि पता नहीं वो 47 बिलियन क्या 37 बिलियन रुपीज़ जो है वो नुकसान करा दिया उसने, उस पर अलग यानी कमाल है। इस हुकूमत के होते हुए उसके ऊपर केस फाइल हो गया और FIA के अंदर उसका जो है वो केस कर रहा है। उसका ECL पे नाम था, उन्होंने ECL से नाम भी निकलाया अपना कि स्टॉप लिस्ट के अंदर कोई। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब को अब समझ में आ रही है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर जब से तो उनके पास से टाइम नहीं था, उनको कुछ बताते नहीं थे। जब तक के नईमुल हक मरहूम जिंदा थे, ही वॉज एडवाइजिंग इमरान खान, ये सही चलते रहे। उनकी डेथ हुई उसके बाद ये सारे के सारे जोंके इनके बाद चिपट गई। जोंक जानते क्या होता है? वो खून पे इंसान के जिंदा रहते हैं। जी सर। इनके जोंके खा गई हैं और जोंके तो मोटी हो गई हैं, ये बेचारे जो है ये तो ये सारा का इक़्तिदार से जाना पड़ा। ये तो सर थोड़ा बात कर लेते हैं NHA के हवाले से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो PPRA के रूल्स की खिलाफ वर्जी की है और कॉन्ट्रैक्ट्स की जो डिटेल्स है वो PPRA की वेबसाइट पर। मुराद सही वो है झूठा आदमी कि जिसने कहा था कि मैं 200 अरब डॉलर आएंगे, 100 अरब डॉलर तेरे मुंह पे और 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारूंगा। उसको इन्होंने पहले नंबर का रैंक दिया था मिनिस्टरशिप में, झूठ बोल बोल के उसने भी मरवा दिया इनको। कि NHA के अंदर जो है वो नवाज शरीफ के 5 साल दौर में जो है नून लीग के 890 अरब के कॉन्ट्रैक्ट में 1000 अरब की करप्शन हुई है। और हम इसके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो जो वो देता था 40 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पे, हम आज 20 करोड़ रुपए दे रहे हैं 10 साल के बाद। तो ये इमरान खान अभी उछल के बोलते तो ना देते। तो इस पर कहा था कि TI ने लेटर लिखा कि इसके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये पॉसिबल नहीं है। दो चीज़ें कि एक तो ये कि जो रेट 2013 या 14 के रेट है या 15 के रेट हैं, आज के रेट में 100% का फ़र्क होता है डॉलर के हिसाब से। तो कहाँ चलेगा, ये हो नहीं सकता। तो इसके हमें जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वेबसाइट पे डालना ज़रूरी है PPRA रूल 47 के तहत। तो उन्होंने जवाब भी दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि डाले हुए हैं, पोर्टल्स पे जवाब आया, NHA में डाले हुए। इन्होंने
कॉन्ट्रैक्ट के BOQ नहीं डाले, ये लेटर में आप देखें कि ये हमने नहीं डालना, ये कानून ये नहीं कहता, छुपाया हुआ है ये। अब छुपाने की वजह ये है कि जब निकालें, यू कैन नॉट कंपेयर एग विद ऑरेंजेस, ऑरेंज ऑरेंज से करोगे तो इसके अंदर अगर रोड जो है वो 40 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई जो है 100 मीटर है, उसको आप 50 मीटर की रोड से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें थी, तो उसमें मुराद सईद साहब ने जो है वो इनको, दूसरा ये था कि ये मालूम करना था कि भाई कौन से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए हैं जिसमें कि हाफ प्राइस है और जिसमें कि 1,000 अरब का जो है वो नुकसान हो गया है। टोटल जो उनके कॉन्ट्रैक्ट बजटेड था 5 साल का NHA का, वो 890 बिलियन था। अवार्ड भी पता नहीं 890 के हुए कि नहीं हुए, और CPEC के थे। उसकी वजह से जो है वो ये जो है PPRA, अच्छा PPRA जो है वो अलग अपना खेल खेल रहा है। अच्छा। हाँ, PPRA भी जो है वो मिला हुआ है उनके पास, जो MD वो साहब उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट को डालना ज़रूरी है, मगर इसके अंदर BOQ डालने के लिए हम पूछेंगे। यार इस मुल्क के अंदर कानून है, सिंध के PPRA रूल के अंदर लिखा हुआ है क्लियर कट के BOQ भी डालना है विद प्राइस BOQ। ठीक। बलूचिस्तान के उसमें लिखा हुआ है, बाकी चीज़ों में लिखा हुआ नहीं है, मगर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कंप्राइजेज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें BOQ भी शामिल है। PPRA इनको बचा रहा है। PPRA एक इदारा है जिसकी वजह से करप्शन कम होनी चाहिए, मगर जो वहाँ बैठे हुए हैं उनके MD, उनके बोर्ड वाले, वो सब के सब गलत काम कर रहे हैं। और हम शहबाज शरीफ साहब से अपील करते हैं कि PPRA को इमीडिएटली कहे कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है BOQ डाले। शहबाज शरीफ साहब से हमने सारे कॉन्ट्रैक्ट जब चीफ मिनिस्टर थे, जब ये चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त डलवाए थे हमने। अच्छा। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी तो यही है ना कि आपको पता चले कि एक कॉन्ट्रैक्ट आपने अवार्ड किया है कंसल्टेंसी का, उसके अंदर कंसल्टेंट की फीस जो है वो पता चल जाता है कि भाई कंसल्टेंट के अंदर नाम में आ जाता है कि ये कंसल्टेंट है, इसके 2,20 लाख रुपए पर मंथ है एक कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरी जगह अगर उसकी फीस जो है वो 1 लाख रुपए पर मंथ होगी तो पता चलेगा कि 20 लाख और 1 लाख में फ़र्क है, क्योंकि कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्चुअल पेमेंट की रिइंबर्समेंट होती है प्लस मार्कअप। तो ये सारा फ्रॉड जो है PPRA के साथ मिल के NHA ने किया है, मुआवजा भी यही कर रहा है। तो ये चीज़ है कि ये इसकी यानी मुराद सईद साहब ने ये जो इमरान खान साहब को बदनाम करने में आगे आगे हाथ है, मुराद सईद क्या है, चीख चीख के यानी गधे की आवाज़ उसकी तरह, यानी कुरान शरीफ में आया ना, ऊंची आवाज़ ना बोलो, गधे की आवाज़ होती है, उसकी आवाज़ में फटी आवाज़ है। और सिवाय इसके वो पे करता है। CPEC को उसने सत्यानाश कर दिया, बैंड है चाइना में वो, उसने कहा कि इसके अंदर वो 50 अरब रुपए खा गए रोड के ऊपर, ठीक, साहिवाल लाहौर रोड पे, उस पर आज तक कुछ चीज नहीं निकली और CPEC बंद हो गया। CPEC रिवर्स हुआ है बड़ा सईद की वजह से। ठीक 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 सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाजरीन हमें दीजिए इजाज़त। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।